नमस्कार, आदाब। अ, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की, पश्चिम एशिया में, जहाँ के बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि हर थोड़ी देर पे एक नया स्टेटमेंट कहीं ना कहीं से आ जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी अमेरिका से, तो कभी इजराइल से, तो कभी अरब समिट जो आज चल रही है उसको लेके, और फिर उसके बाद ईरान के साथ को लेके जो नेतन्याहू साहब का स्टेटमेंट आया है अभी कल। तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनका बहुत दूर तक जिनके असरात जाएंगे, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरे क्षेत्र को लेके। एक तरफ तो दूसरी बात ये भी है कि जो सीज फायर है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आता है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना यह है कि हमस जितने भी होस्टेजेस हैं, उसके पास बंदी जितने भी लोगों को बना रखा है, तकरीबन शायद 59 है, उन सबको फौरन रिहा करे। अधिकतर मर चुके हैं, यानी उनके पार्थिव शरीर को, और फिर उसके अलावा जो जिंदा हैं उन सब लोगों को हैंड ओवर कर दे बगैर निगोशिएशन के। दूसरी उन्हीं ने एक और डिमांड रख दी है कि गाजा जो है वो डीमिलिटराइज्ड होना चाहिए, यानी हमस पूरी तरीके से सरेंडर करे आर्म्स को, तब वो शायद बात करेंगे। किससे बात करेंगे इसका पता नहीं, उसके बाद बचेगा क्या जो बात करेंगे। और ये भी है कि जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक कोई मसला नहीं होगा। और फिर साथ में ये भी है कि डीमिलिटराइज जोन के मतलब ये है कि क्या हम गाजा हमस उसके ऊपर राजी हो जाएगी, इसका भी अभी पता नहीं है। और पता नहीं है क्या मतलब ये कि कोई सवाल नहीं कि हमस राजी होगा। दूसरी तरफ इसके मतलब ये है कि दोबारा से युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्दी ही शुरू हो जाएगा, ऐसा लगता है फिलहाल। दूसरी तरफ ये भी है कि इजराइल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी है कि 50,000 ट्रूप्स जो है इजराइल के, वो राजी हैं गाजा की, बिल्कुल तैयार हैं गाजा के अंदर जाने के लिए। तो ये भी है, एक तरफ उनको ट्रेनिंग दी गई है कि स्पेशली कि वो वहाँ पे जाएंगे, डिसआर्म करेंगे और सरेंडर कराएंगे उनके यानी जो फिलिस्तीनी वहाँ पे जिनके पास आर्म्स हैं। और फिर एक खबर और आई है कि उसके अंदर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आई है, उन्हीं ने जो $4 बिलियन इजराइल को मिलिट्री एड के लिए देने का अप्रूवल कर दिया है। और मतलब ये है कि पार्शल जो था बैन लगा हुआ था इजराइल के ऊपर वेपन सप्लाई को लेके, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि 2000 पाउंड्स के आप बम मत दीजिए इजराइल को, तो उन्हीं ने कुछ अम्यूनिशन पे रोक लगा दी थी। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उन्हीं ने उनको $4 बिलियन के वेपन मिलिट्री एड देने का ऐलान कर दिया है। ये एड जो है काफ़ी सफिशिएंट है हमस से निपटने के लिए भी, और दूसरी तरफ ईरान से भी। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि इस असलहों के आने के बाद वो आराम से, यानी वो फिर ईरान और उसकी जो एक्सेस ऑफ इविल जिसे वो कहते हैं और ईरानियन कहते हैं, वो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी जिसमें हमस, हिजबुल्लाह ख़ास तौर से, और हूती रेबल्स या दूसरे मलेशियाज जो हैं, उनसे निपटने की लिए वो काफ़ी है। यानी कि वो दूसरी तरफ ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इनसे वो निपटा जा सकता है। अब वहाँ के ऊपर क्या होगा, किस सीक्वेंस में होगा, ये पता नहीं कि पहले ग्रेटर इजराइल बनेगा, फिलिस्तीनियों को निकाला जाएगा पहले, या पहले ईरान के ऊपर या ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनसे निपटा जाएगा, ये इसकी पुष्टि अभी समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान ने भी
اپنے ایک ملٹری ڈرلز کرنی کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایران نے بھی اپنے میزائل ڈیفنس سسٹمز کو جو ہے نیوکلیئر اور ڈیفنس انسٹالیشنز جو ہیں ان کے جہاں جہاں پہ ہیں ان کے اوپر تعینات کر دی ہیں، کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جلدی ہی ان کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے انہی نے اپنے میزائل سسٹمز، اب دیکھنا یہ کیا ان کے میزائل سسٹمز اتنے افیکٹو ہیں جو اسرائیل اور امریکن پلینز کو روک سکے، یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ اب دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عرب لیگ کی سمٹ چل رہی ہے اس سمے کیرو کے اندر، ایمرجنسی سمٹ ہے جس میں یہ ہوگا کہ انہی نے ایک الٹرنیٹیو پلان بنایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان کے، جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ غزہ سے پیلسٹینین نہیں جائیں گے، وہیں رہیں گے، اور وہاں کے رہتے ہوئے ریکنسٹرکشن کیا جا سکتا ہے 4 سے 5 سال کے اندر۔ انہی نے کہا ہے اس کے 3 فیزز ہیں، پہلے فیز میں انہی نے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر وہ ڈی ملٹرائز کریں گے، اور ساتھ میں جو ہے ٹیمپریری شیلٹر، اسکول، ہاسپٹلس وہاں پہ بنا دیے جائیں گے جس میں یہ لوگ رہیں گے فلسطینی، اور پھر تیسرے فیز میں انہی نے کہا ہے کہ ریکنسٹرکشن اسپیڈ سے کام کیا جائے گا، فنڈنگ کے لیے کہا ہے کہ یورپ، امریکہ، عرب سب اس کو فنڈ کریں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو ایکسیپٹ ہوگا، مجھے نہیں لگتا، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں لگتا ہوگا کہ اسرائیل اس پلان کو ایکسیپٹ کرے گا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اس کو لے کے، کیا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر امریکہ نہیں بھی چاہتا کسی چیز کو تو اسرائیل اس کو منا لیتا ہے یا امپوز کر دیتا ہے امریکہ کے اوپر، تو یہ دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرب سمٹ تو ضرور وہاں پہ ہو رہی ہے، لیکن حماس نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ سب ایکسیپٹ نہیں کرے گا بغیر اس کی پرمیشن کے، بغیر اس کے پارٹیسپیشن کے۔ اسی کہ عرب سمٹ میں یہ بھی طے ہونے کی سمبھاونا ہے کہ وہاں پہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ عرب، پشچمی دیش اور ان سب کی سینائیں ہوں گی، پیلسٹینین کا رول ہوگا ضرور۔ وہ ایک کس طرح کی گورنمنٹ کا گٹھن کریں گے یہ ابھی کچھ سمے میں رات تک پتہ چل جائے گا ڈیٹیلز آنے کے بعد۔ اور یہ بھی ہے کہ عربوں کے پاس بیسیکلی دیکھا جائے تو اتنا لیٹ انہی نے شروع کیا ہے کہ ایکچولی دے ہیو مس دا بس۔ انہی نے پہلے تو اسرائیل کو سپورٹ کیا، یو اے ای نے بھی کیا، پھر اس کے بعد ایجپٹ اور جارڈن نے بھی کیا، اور بھی دیشوں نے بھی سے بھی اب رپورٹ آ رہی ہے کہ انہی نے بھی امریکن اور دوسرے دیشوں کی مدد کی تھی۔ ان دیشوں کا یہ تھا کہ حماس ان کا انیمی نمبر 1 ہے، اسرائیل نمبر 1 نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اسرائیل بن گیا ان کا انیمی نمبر، وہ یہ نہیں جانتے، خاص طور سے جب سے بشار الاسد کی گورنمنٹ ہٹی ہے تو یہ لوگ بہت ویک ہو گئے ہیں۔ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ایران تو عربوں کی لڑائی لڑ رہی تھی، جو ہم لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب عرب اور کمزور ہو گئے، خاص طور سے بشار الاسد کی جو سیریا میں حکومت تھی جانے کے بعد سیریا ورچولی پارٹیشنڈ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس کافی بڑا سیکشن ہے، اسرائیل نے وہاں بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو نئی سرکار بن رہی ہے اس میں اس کی سینا کو نہیں بننے دے گا، بغیر سینا کے کیسے کام، حالانکہ جو سرکار آئی ہے ستہ میں اس کو ڈائریکٹلی اسرائیل کی سپورٹ تھی، اسرائیل اور ترکی کی سپورٹ سے ہی یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبہت النصرہ ہے، پھر اس کے بعد ہیئت تحریر شام بن گیا وہ، اور 3 اور گروپ کو ملا کے یہ جو اوریجنل گروپ تھا شرع کا، الشرع جو وہاں کے سمے راشٹرپتی محمد الشرع کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ القاعدہ کے تھے، اور یہ القاعدہ میں یہ کپڑے بدل لینے سے پروگریسو نہیں ہو جائیں گے، اور ان کی باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ہمیں لڑنا نہیں ہے، اسرائیل سے ہم لڑنے پہ نہیں کا کوئی پلان نہیں ہے، ہم بات چیت کریں گے، اور شاید ابراہیم اکارڈ بھی جوائن کرنے کی کچھ ان کے لوگوں نے یہ کہا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کو، یعنی یہ کہ نہ تو آرمی کو بننے دیا جائے گا، نہ اسٹیبلٹی کو آ پائے گی۔ جو استھتی ہے اس میں اسرائیل نہیں کی جو پالیسی، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ استھتی کوئی اسٹیبلٹی آ پائے گی،
یا ڈیولپمنٹ کچھ ہو پائے گا، اس لیے کہ بیچ بیچ میں وہ لوگ اٹیک، ابھی بھی اسرائیل اٹیک کرتا رہتا ہے، اسرائیل سیریا کے الگ الگ ٹھکانوں پہ۔ کافی مشقت اور محنت سے، عربوں کی مدد سے جو اس سمے سرکار لبنان میں بنی ہے وہ پرو امریکن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اسرائیل سے بھی بات چیت کرنے پہ تیار نظر آتی ہے۔ تو عربوں نے خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رکھی ہے، عرب اسٹیٹس نے کیا چاہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں ایجپشن کہ ہم آنے نہیں دیں گے فلسطینیوں کو، کب تک روک پائیں گے؟ پہلے تو راضی ہو گئے تھے لینے کے لیے فلسطینیوں کو کہ ان کو غزہ میں بسائیں گے، لیکن کیونکہ وہاں پہ عرب نیشنلزم بڑھ گئی اور فلسطینیوں کے سمرتھک میں جلوس نکلنے لگے، دھرنا، اور پبلک اوپینین پورے ایجپٹ کی بدل گئی، بہت غصہ لوگوں میں آ گیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے نہیں دیں گے۔ پہلے یہ ڈیل نیوز پیپر کے حساب سے یہ ڈیل ہوئی تھی کہ یہ سینائی میں ایک نیا شہر بنا کے ان کو وہاں پہ بسائیں گے، جس کا پیسہ کہ عربس دیں گے، اسرائیل نہیں دے گا اس کا بھی پیسہ۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں اسرائیل نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے اوپر جو لون بہت بڑا ہے IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا، وہ اس کو آدھا معاف کروا دیں گے یا کہ امریکہ سے دلوا دیں گے۔ اسرائیل تو کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم آنے نہیں دیں گے، آگنے نہیں دیں گے، تو اسرائیل کہتا ہے جس طرح سے اگر یہ امریکن اسرائیلی آرمی اندر جائے گی تو میسیکر شروع ہو جائے گا۔ حماس بہت اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انفلکٹ بھی کر سکتا ہے کافی، لیکن کہاں اسرائیل کے لڑنے کی ٹیکٹکس الگ ہیں۔ وہ سیدھے سویلین ایریاز کے اوپر ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے لبنان میں کیا، سیریا میں کیا۔ لبنان میں جب سویلین ایریا پہ کیا تو حماس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، حماس کو سیز فائر، حزب اللہ کو سیز فائر پہ ماننا پڑ گیا۔ کیا ہوگا یہ تو بہت سی باتیں ہیں جو آئے گا، لیکن یہ ہے کہ ایک طرف ایران ہے تو ایک طرف حزب اللہ ہے کہ الگ وہ ہے، وہاں پہ ہوتی الگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے تیار ہیں لڑنے کے لیے، کتنا لڑ پائیں گے، کہاں تک لڑ پائیں گے، یہ سب باتیں بات کی ہیں، سمے بتائے گا۔ اور یہ بھی ہے دوسری طرف کہ امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کو پوری نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک طرف تو ایران کو کہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو کیا اسرائیل اٹیک کرے گا، اس لیے کہ امریکہ بھی کہتا ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام اس کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے، یورپ بھی کہتا ہے ان کو ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اور عربوں کو بھی نہیں ایکسیپٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ ان تینوں کی سہمتی نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایران یہ کہتا ہے کہ اگر ہم پر اٹیک ہوا تو ہم آس پاس کے جو دیش ہیں ان کے نیوکلیئر، ان کے یہاں جو تیل کے بھنڈار ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، وہ یا اس کے الائی ہوتی، اور یہ جیسا کہ پہلے ہوتی ایک بار کر چکے ہیں سعودی عربیہ، تو انہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ اس لیے وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یدھ نہ ہو۔ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کشمکش میں عرب نظر آتے ہیں۔ عربوں کے پاس کیونکہ پہلے کوئی نہ ایجنڈا تھا، کبھی کسی ایجنڈے پہ انہوں نے کام نہیں کیا، ہمیشہ انہوں نے پشچمی دیشوں کے جو ایجنڈا ہوتے تھے اس کو آگے بڑھاتے تھے اپنی، نہ تو ان کے پاس سینا ہے جو لڑ سکے، ویپن سب سے زیادہ یہی خریدتے ہیں جس کا استعمال بھی یہ لوگ وہاں کی جنتا نہیں کر سکتی، اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہوتے ہیں، اس کا زیادہ تر باہر کے دیشوں نے ہی ان کا استعمال کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا استعمال عربوں کو ڈیفینڈ کے لیے بھی ہوا، یعنی عراق کو گرانے میں، عراق میں صدام حسین کی رجیم گری، اس میں سعودی عربیہ نے مدد کی تھی، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ سعودی اور کمزور ہو گئے، اسی کہ جو تھے یدھ سے پہلے وہاں کے جو راشٹرپتی تھے صدام حسین، وہ پوری طریقے سے ساری ڈیمانڈ ماننے پہ تیار تھے، اور وہ بلکہ کولیبریٹ بھی کرنے پہ تیار تھے، سعودی عربیہ سے ڈیلنگ بھی وہ کر رہے تھے، لیکن امریکہ نے ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، امریکہ کا یدھ کیا، یدھ سے یہ ہوا یہ کہ سعودی عربیہ کے ویپن کا بھی استعمال ہوا، سعودی عربیہ کے بیس کا استعمال انہوں نے کیا، اس سمے دوسری رجیم تھی۔ آج سمے جو رجیم ہے خاص طور سے محمد بن سلمان کی
MBS جو کہلاتے ہیں، جو ڈیفیکٹو رولر ہیں، پرائم منسٹر ہیں وہاں کے، ان کا نظریہ بالکل الگ ہے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کی، یہ ڈی ڈالرائزیشن لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کا جب تک گٹھن نہیں ہوگا تب تک وہ ابراہم اکارڈ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ مجبوری بھی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر سیکیورٹی اور دوسری چیزوں کو لے کے کہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہوگا. اور منی عرب، مجھے لگتا ہے کہ عرب سمٹ میں کافی اسٹرانگ ریزولوشن اسرائیل کے خلاف لیں گے. ریزولوشن تو پاس کرنے آسان کام ہے، مگر کیا ان کو عرب دیش امپلیمنٹ کر پائیں گے، یہ آنے والا سمے بتائے گا. کچھ ہی سمے میں ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا. ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو اپنے متروں اور دوسرے اپنے جو دوسرے گروپس ہوں اس میں بھی اس کو، ہمارے اس پروگرام کو ڈالیں تاکہ ویورشپ کچھ تھوڑی بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. دھنیہ واد.